बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी माहाना शुरा की मीटिंग होती है, उसमें आज हमारे बड़े ही अच्छे साथी जो हैं तंजीम मुगलिया पाकिस्तान के, वो ओहदेदार भी रहे और साथ मिल के काम करते रहे तंजीम का, खिदमत खलक का, हाफ़िज़ एजाज़ उस्मानी साहब। तो आज उनका ताज़ीती रेफरेंस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो उनके अहले ख़ाना भी तशरीफ़ लाए हैं। तो अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए हाफ़िज़ एजाज़ उस्मानी साहब के साहबज़ादे हाफ़िज़ हसन एजाज़ वो तशरीफ़ लाते हैं और तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वाख़फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم। अब जी मैं नमान यज़दानी साहब को दावत ना देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सानी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालो, मैं अपनी पंजाबी ज़बान दे अंदर सोने नबी पाक दी शान ते एक छोटी सी नज़म पेश करन लगा, ज़रा तवज्जो फरमाया जे। सोहने नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगो, सोहने नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगो, कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगो, मूसी मठैस वाला आसियां दी आस वाला, हुसन दी प्यास वाला, शरबत सिखंड वांगो, हया दियां कान धोवें ऊपर कमाना
धोवें तिउड़ी बगैर मथा सी दंद खंड वांगों नक तलवार सोहना सोहना रुखसाल गुलनार सोहना मोती दी ताकत की है चमके जो दंद वांगों साफ बलोरी सीना जिस विच गुस्सा न कीना और ताकतां वाले ढोले रुस्तम असफंद वांगों लबाने कटाइयां होइयां नाल मिलाइयां होइयां लंबी ते पारी धाड़ी दादे पाबंद वांगों हसबो ते नसबो सोहना वहबो ते कसबो सोहना और तायों समसाम लबे चीज़ पसंद वांगो सदाकल्लाह। अब जी इज़हार ख़याल के लिए मैं दावत देता हूँ इंजीनियर एहसान खालद साहब, वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ साहब के तज़ियती रेफरेंस में मुझे बोलने का मौका दिया गया। मेरा तारुफ़ हाफिज़ इजाज़ साहब के बहुत ही करीबी दोस्त, उनके पुराने रफ़ीक मोहम्मद खालिद साहब, वो मेरे वालिद मोहतरम थे। दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा, बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रही। जितनी भी सारी उम्र हाफिज़ इजाज़ साहब 47 मसले उन्होंने सुनाए माह रमज़ान के महीने में। वो वालिद साहब के साथ उनका हर रमज़ान का महीना एक दूसरे के साथ इकट्ठा गुज़रना। हम किन किन चीज़ों को याद करेंगे? हाफिज़ इजाज़ साहब के हवाले से मैं एक चीज़ दोहराता आया हूँ चंद दिनों में, जब से वो हमें छोड़ कर गए, कि आप कोई चीज़, कोई लफ्ज़ एक इंसानी शख्सियत के खूबियों के पहलू के हवाले से आप अगर उसको जहन में लाएं, वो मेहमान नवाजी हो, खुश इखलाक़ी हो, मिलनसारी हो, वो अक़रबा परवरी हो, सिला रहमी हो, वो ज़ातियात के हवाले से मुत्तकी, परहेज़गारी, ईमानदारी, इफ़ाए अहद, वो आपको एक फ़र्द वाहिद में नज़र आएंगी। वो हाफिज़ इजाज़ साहब थे। अल्लाह ताला उनको, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात बुलंद करें। जिस दिन हाफिज़ साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, उससे एक दिन पहले वो अल्लाह ताला ने कुछ मौका ऐसा बनाना था, उन्होंने हमारे साथ जो है अफ्तारी की जुम्मे के रोज़, और हफ्ते के रोज़ हमने इकट्ठे जाना था। मुझे उन्होंने कहा कि एहसान, मैं तुम्हें आके रिसीव करूँगा और हम सब इकट्ठे जाएंगे। उनके एक और दोस्त, वो भी उनके साथ उन्होंने जाना था। मैं बिल्कुल टाइम पे उनको फ़ोन करने शुरू किए, लेकिन कोई राब्ता ना हुआ हाफिज़ साहब के साथ। परेशानी आई, लेकिन सोचा कि अभी कोई राब्ता हो जाएगा। ऐसा तो कोई गुमान ही नहीं था, कोई गुमान दूर दूर तक भी नहीं था। लेकिन हाफिज़ साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। मैं जब उस जगह पे पहुंचा, उस रात ऐसी मतानत थी उनके चेहरे पर, और जैसे वो बिल्कुल एक बंदा आराम करने के लिए जैसे लेटता है छत पर, इस तरह वो लेटे थे। कोई भी बंदा उनको देखकर ये नहीं था कह सकता कि कोई कर्ब हुआ होगा, कोई चीज़। बिल्कुल एक मतानत हमें उनके चेहरे पर नज़र आई, और हमने उनको रिकवर किया। एक छोटा सा वाक़या मैं बयान करूँगा जो मेरे साथ हाफिज़ साहब के हवाले से आया पेश, जो कि आप अक्सर भाइयों के साथ वो इसी तरह ही पेश आते थे, एक दूसरे के साथ इतना कुर्बत का उनका एक तरीक़ाकार था कि किसी को वो महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो उसको पुराना ना जानते हों।
وہ ایک شادی کی ارینجمنٹ کا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ کس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. میں نے کہا جی ایک عزیز ہیں انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اور نہیں وہ ان کو آپ منع کر دیں تو وہ ذمہ داری ہم لے لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے ان کو منع کیا، ان کی ناراضی مول لی، لیکن حافظ صاحب نے بعد میں مجھے کہا کہ تم بھی جاؤ کام پہ. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے نہیں، مجھے جہاں ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلا لوں گا. حافظ صاحب نے مجھے نہیں بلایا، انہوں نے سارے کام خود انجام دیے. اور یہ سب چیزیں ہم آج تک نہ جانے مجھے کتنی بار کچھ چیزوں کے بارے میں ان کا خیال آیا کہ میں حافظ صاحب کو بھی رابطہ کروں اور میں ان سے پوچھوں. میرے والد محترم پچھلے سال انتقال کر گئے تھے، آج کم و بیش 1 سال ہونے کو ہے. تو انہوں نے ہمیں کسی طرح کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. والد کی کمی وہ تو جو تھی ہے، لیکن حافظ صاحب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ اسی طرح ہی دیا ہماری سرپرستی میں، کہ کسی بھی موقع پر وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. بہت شکریہ. اب میں علی اعجاز صاحب کو جو برخوردار ہیں اعجاز عثمانی صاحب کے، انہیں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفیٰ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے. بے شمار درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دیا. آج کا یہ تزیتی ریفرنس تنظیم مغلیہ پاکستان گجرانوالہ کی طرف سے ارینج کیا گیا. میں جناب عمر مغل صاحب، لقمان کھوکھر صاحب، حاجی داؤد صاحب، عبد القدیر مغل صاحب، شبیر حسین مغل صاحب اور قائد برادری اور ابو جی کے انتہائی قریبی دوست، جن سے والد صاحب بڑی محبت کا اظہار فرماتے تھے، محمد ارشد مغل صاحب، میرے چاچو، میرے انکل، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور مزید جو قائدین ہیں ہمارے، سب انتہائی محبت سے نوازتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں چند ایک دوست رکھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھوں اور اپنے تمام زندگی کے معاملات ان کے ساتھ چلاؤں. لیکن ہم لوگوں نے والد صاحب کے دوستوں میں دیکھا کہ ہر بندہ یہ گمان کر رہا تھا کہ والد صاحب سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی فیملی میں ایک غم کا اظہار ہوتا ہے، دوست احباب میں ہوتا ہے، تھوڑے دنوں تک چلا جاتا ہے. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ والد صاحب کے جانے کے بعد ہر گھر میں وہی کیفیت تھی جو ہمارے گھر میں تھی. اور ہمارا گمان یہ ہوتا تھا کہ جو انسان ہے دنیا کے اندر جو معاملات کرتا ہے، کسی کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، انسانیت سے ہمدردی کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، بیٹیوں کی شادیوں کی ارینجمنٹ کرتا ہے، ہر کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، ہر کسی کی خوشی میں شریک ہونا سمجھتا ہے، والد تو اس کی زندگی کے معاملات تک محدود رہتا ہے. لیکن ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب کوئی انسان کسی سے اپنے مفادات کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت دنیا تک قائم رہتی ہے. لیکن جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے،
اس کے کام آتا ہے، اس کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، بے سہارا بچوں کا سہارا بنتا ہے، یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، شادیوں میں بچیوں کے انتظامات کرتا ہے، صلح صفائی کے معاملات میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے وہ بھی ان کی کوشش ہونی میں آگے بڑھ کر کروں، مساجد کی تعمیر میں والد صاحب کی کوشش ہونی آگے بڑھ کر کروں۔ ان کے جو یہ نیکی کے کام تھے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے، اس کے نتائج ان کے جانے کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو لوگ بتا رہے تھے کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو ہر بندہ اشک بار تھا، ہر بندہ رو رہا تھا کہ یار میرے گھر کا اپنا بندہ چلا گیا ہوا ہے۔ اور جب لوگ ہم سے آ کے ملے ہیں تو انہوں نے ان کی وہ نیکیاں بیان کی ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارے علم میں نہیں تھی کہ ہمارے والد صاحب کیا کیا معاملات، کیا کیا نیکیاں کرتے رہے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ اپنے دل میں دنیاوی مفادات رکھیں گے کہ مجھے اس نیکی کا یہ ریٹرن ملے، میں یہ نیکی کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے یہ فائدہ ملے، تو آپ زیادہ عرصہ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے یار میں انج کر رہا تو انہیں میرے نال کی کیتا ہے، ہن نیکی دے کام ہی چھڑ دو، دنیا تے ہے ہو جائیے، آپ گمان کر بیٹھیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کے سلسلے سے ہمیشہ چلتے رہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے سارے معاملات کریں۔ جب والد صاحب سے کسی نے بات کرنی، کسی کے بارے میں گلہ شکوہ کرنا، تو انہوں نے کہنا کہ بھائی آپ کیوں گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کا اجر لوگوں سے لینا ہے؟ کہ آپ نے اس کا بدلہ لوگوں سے لینا ہے؟ اگر آپ کے دل میں اللہ کی رضا ہے تو آپ اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیں۔ اور جب انہیں پتہ لگ جانا دو بندے ناراض ہیں، ان کی صلح کے لیے خود چلے جانا، کسی کی بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری لینا، یہاں تک کہ اگلے کو ریلیکس کر دینا اور ایسے محسوس کرانا جیسے ان کی اپنی بیٹی ہے۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے اس طرح کا ان کے ساتھ بیہیو کرنا، اس کو اپنے سر لے لینا جیسے اپنی پریشانی ہے۔ جب انہوں نے کسی ہسپتال میں جانا کسی کا حال پوچھنے کے لیے تو وہاں پہ ایک بندے کا حال پوچھنے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پورے وارڈ میں ہر ایک بندے کا حال پوچھنے لگ جانا۔ ہمارے گھر میں ایک عزیز آئے تو وہ آ کے اظہار کر رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب کی عمر سے بڑے میرے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہمارے گھر جب آئے ہیں تو وہ ان کے پاؤں دبانے لگ گئے۔ میں بڑا دیکھ کے حیران ہوا کہ ابو کی عمر سے بڑے ہیں میرے والد صاحب یا چھوٹے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کتنی عاجزی ہے آپ صاحب میں کہ وہ آگے پاؤں دبانے لگ گئے ہیں۔ کہتے جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں، حافظ صاحب میرے ساتھ آئے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا آج میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا حافظ صاحب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور آپ ہمارے ابو کے کندھے دبا کے پاؤں دبا کے ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ ابو جی کہنے لگے ان کو کہ بیٹا انہوں نے مجھے جتنی دعائیں دے دی ہیں نا، مجھے اس چیز کا بدلہ مل گیا ہے۔ اکثر لوگوں نے کہنا کہ آپ نے ہر بندے سے تعلق رکھا ہوا ہے اور حالانکہ وہ بندے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہنا میرے دل میں اللہ کی رضا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد وہی لوگ ان کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات میں، عید کے پروگراموں میں، جمعے کے خطبات میں 90% مساجد میں ان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کا تعلق مذہبی طور پہ بھی ماشاءاللہ بہت سٹرونگ تھا مذہبی جماعتوں کے ساتھ، لیکن کچھ مذہبی جماعتیں جن سے وہ کچھ نظریاتی اختلافات رکھتے تھے، ہر مسلمان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے آ کے کہنے لگے ہمیں آپ کے والد صاحب سے اتنی زیادہ عقیدت تھی، اتنی زیادہ عقیدت تھی، اگر وہ ہمارے نظریے کے ہوتے تو شاید ہم ان کا مزار بنا لیتے۔ یعنی انہوں نے بلا تفریق ہر مسلک، ہر برادری، ہر مذہب سب کی خدمت کی ہے۔ ہماری گلی میں آنا ایک بندے نے جو کوڑا اٹھاتا تھا، تو ہم نے کہنا کہ والد صاحب آپ اس کو کیوں دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے؟ وہ نان مسلم تھا اور ساتھ اس کے کپڑے بھی صاف نہیں، اس حالت میں اس نے آ جانا، تو والد صاحب نے اس کو ساتھ بٹھا کے مچھلی کا شوربہ پلانا اور کہنا کہ بیٹا یہی کام ہے نیکی کے جس سے اللہ پاک آپ کی محبت دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے زندگی کے اندر کبھی کسی سے بدلہ نہیں تھا لیا، ان کا دل حسد، کینہ، بغض، چغل خوری اللہ پاک نے ہر چیز سے پاک بنایا ہوا تھا۔ کوئی ایسا ہمیں بندہ نہیں ملا
جس نے آ کے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کیا تو حافظ صاحب نے ایسا کر دیا، وہی بندے ملے جو آ کے اظہار کر رہے تھے کہ ہماری طرف سے حافظ صاحب کو یہ تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے درگزر کر دیا اور ہمیں ویسے ملے جیسے وہ شروع سے ملتے آئے تھے۔ زندگی میں بہت سے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، مذہبی معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، انسان غلطی کوتاہیوں کا پتلا ہے، لیکن ہم نے یہ چیز محسوس کی کہ ان کے جانے کے بعد ہر مکتبہ فکر کے لوگ، یہاں تک کہ ان سے جو کاروباری تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بھی لوگ رو رہے تھے۔ چائنا کے کام سے وہ 1986 سے 2010 تک منسلک رہے، جو چائنا ریگولر آتے جاتے رہے، اور جو ان کے اس وقت کے دوست تھے منظور حسین صاحب گلگت میں ہیں۔ ان کی جب فون پہ بات ہوئی، ان کے گھر میں سب سے ہماری بات ہوئی، ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں، تو ان کے گھر میں انٹی جی رو رہی تھیں، یعنی جو ان کی بیگم ہے۔ مردوں تک تو کفیات ہے ہی تھیں، لیکن جب انکل سے یا کسی بھائیوں سے ان کے گھروں میں پتہ لگتا تھا ابو جی کی عادات کا، ان کی محبتوں کا، ان کا ساتھ کھڑے ہونے کا، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کے ہر معاملے میں انہوں نے شریک ہونا، تو ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ رونا شروع ہوا تھا۔ ہمارے گھر لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں ہمیں ابھی بھی وہ پیار ملے گا جو آپ کے والد صاحب ہمیں دیتے تھے۔ بہت سے ان کے دور کے ریلیٹیو، ان کے چاہنے والے، کیونکہ ہم یہ گمان کرتے تھے اگر ہمارے والد صاحب نہ ہوتے تو ہمیں کبھی پتہ نہیں لگتا کہ میرے دادا جان کے جو چچا ہیں، ان کے جو پرپوتے ہیں وہ کون ہیں، میرے جو تایا جان ہیں ان کے جو دماد ہیں ان کے امی ابو کون ہیں، جو میرے تایا جان کے یا چاچو کے میکے والے ہیں وہ کون ہیں۔ والد صاحب کی وجہ سے ہمیں ان سب عزیز و اقارب کے نام آتے ہیں، ان سے ملنا جلنا ہے، یہاں تک کہ ان کے دوستوں احباب سے بھی۔ لوگ لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے نتائج ان کے جنازے میں دیکھا کہ جب ہر بندہ ان کے لیے دعائیں کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہی بندے کی اصل کمائی ہوتی ہے۔ ابھی تک بہت سے علماء، کاروباری شخصیات، برادری کے بڑے بڑے لوگ، محلے دار، ہر مسلک کے قائدین ہمارے گھر آ رہے ہیں اور والد صاحب کی نیکیاں، ان کی محبتیں بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ کے اندر جب ان کی وفات ہوئی تو وہ فیس بک پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ رہی، ہر بندہ ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار اپنے طور پر سوشل سائٹ پہ کر رہا تھا۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ان کا مشن چھوٹا نہیں، بہت بڑا مشن ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تجارت کا انتخاب کیا، ٹریڈنگ بزنس کا۔ اب ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر وہ کوئی دکان بنا لیتے یا کوئی فیکٹری بنا لیتے، اپنا کوئی اڈا بنا لیتے، تو شاید ان کا مشن کمپلیٹ نہ ہوتا، شاید وہ اتنا بڑا سوشل سرکل کبھی لے کے نہ چل پاتے۔ جس بندے سے بھی رابطہ ہوا ہے نا، جو ان کے چاہنے والوں میں سے ہے، جو ان کے دوستوں میں سے ہے، کوئی کہتا ہے میرا 2 دن پہلے بات ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میری 1 دن پہلے بات ہوئی ہے، ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ان سے زندگی میں ایک دفعہ مل گیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میری ان سے بات ہوئے مہینہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ اپنے سارے سوشل سرکل سے رابطے میں رہنا، ان کے معاملات میں، ہر معاملے میں ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ میں آپ سب کا، تنظیم مغلیہ پاکستان گجرانوالہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انتہائی محبت سے نوازا، اور تمام لوگ جو ابھی ہمیں والد صاحب جیسی شفقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔